बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसेस अनम आसिम, उर्दू टीचर। आज का हमारा मौजू है उर्दू जमात दहां का सबक नंबर 3 परिस्तान की शहजादी, जो कि अशरफ सबूही साहिब ने लिखा है। ये एक दास्तान है। दास्तान कहानी को कहा जाता है। ये एक मुकम्मल कहानी है जिसमें परिस्तान की शहजादी यानी परियों की रहने की जगह जो है वहाँ पर एक शहजादी है, उससे मुतल्लिका ये दास्तान है। दास्तान की शहजादी की शादी हो रही थी और इस सिलसिले में एक अहम किरदार सैदानी बी जो इसके गिर्द घूमता है, उन्होंने इसकी शहजादी की शादी के मुतल्लिका काम किया। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ेंगे। मुहावरात का इस्तेमाल हुआ है, अशरफ सबूही के दिलकश उसलूब बयान है और ज़ू मायनी अल्फाज व तशबीह से रोशनास करवाया गया है। शुरुआत करते हैं सैदानी बी से। सैदानी बी नहायत ही अहम किरदार है। सैदानी बी का एक वक्त में बड़ा दौरा था, बड़ी मशहूरी थी। किले की अच्छी अच्छी मुगलानियाँ उनके सामने कान पकड़ती थी, उनको अपनी उस्ताद मानती थी। महलात, महल की जमा है। महलात में जहाँ कोई नया जोड़ा सिला, कई नई वज़ा की टकाई का जिक्र हुआ। टकाई कहते हैं कपड़ों पर मोती लगाना, टकाई कहा जाता है। शहर की बेगमात भी उनमें इसके हुनर की धाक थी, उनमें रोब बैठता था। न रात को फुर्सत थी, सुकून था, न दिन को चैन था। सुबह कहीं मेहमान है तो शाम को कहीं मेहमान होती, लेकिन रहे नाम साईं का, खुदा का। बुढ़ापा आया तो हाथ पाँव ने जवाब दे दिया। बेचारी को टुकड़े का सहारा देने वाला भी कोई ना था। जब बहुत परेशान हुई तो पड़ोस में उनके हमसाए में एक मीर साहिब रहते थे। उनकी बीवी ने उन्हें तरस खाकर, रहम खाकर अपने पास रख लिया। सुना है ये नहायत शरीफ घराने की बेटी थी। मरहट्टा गर्दी, मरहटों के हमले में उनका ख़ानदान भी तबाह हो गया। बरस साल कुछ दिन जो थे कि ब्याही बेवा हो गई थी। उनके खामन का इंतकाल हो चुका था। इस ज़माने में दूसरी शादी करना बड़ा ऐब समझा जाता था, बुरा समझा जाता था। मुगलानी का पेशा इख्तियार कर लिया और अपनी हुनरमंदी की बदौलत रंडापा गुजार दिया, यानी बेवा होने की हालत को गुजार दिया। जवानी तो इज्जत व आबरू से कट गई। खूब कमाया, हज़ारों रुपए इनाम में लिए, मगर रखना ना जाना, यानी उन्होंने अपनी कोई बचत या सेविंग ना की। दिल की हातम और तबीयत की नरम थी। और पुराने शरीफों में यही ऐब होता है कि वक्त की कदर नहीं करते हैं। एक सैदानी बी को खुदा का भेजा हुआ मेहमान समझकर उनके सामने बिछा जाता था। सैदानी बी 2-4 दिन तो ज़रा गमगीन और शर्मिंदा सी रहीं। फिर इनका दिल भी खिल गया, खुश हो गई, इस तरह रहने लगी अब जैसे अपने कुंबे में, अपने ख़ानदान में रहती हों। हाथ कांपते थे, निगाह मोटी हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी। सुई का नाका से सूझता था, दिखता था, लेकिन सारी उम्र मेहनत करके खाया। दोपहर को सीना परोना, काटना, कढ़ाई सिखाती। शाम होती तो बावर्ची खाने में जाकर खाना पकाने की तरकीबें बताती। इशा की नमाज से फारिग होकर बड़े बड़े मज़े कहानियाँ सुनाती। कहानियाँ ऐसी अच्छी होती कि बड़े भी आ जाते। उनकी बीवी और दोनों खुश थे। सैदानी बी को बच्चों की तरबियत के लिए खुदा ने भेजा है। ऐसी शरीफ, नमाज रोज़ा की पाबंद, हुनरमंद उस्तानी सिर्फ रोटियों पर कहाँ मैसर होती है। बच्चे ऐसे गर्विदा, मनूस हो गए थे कि दिन रात सैदानी बी के पास बैठते रहते। मशहूर था कि सैदानी बी परिस्तान से भी होकर आई हैं। वहाँ के बादशाह ने उन्हें अपनी बेटी के जहेज टांकने के लिए बुलाया था और उन्होंने वहाँ कई दिन रहकर बड़े बड़े तमाशे देखे हैं। घर वालों को ये खबर थी, लेकिन कभी ख्याल नहीं आया कि सैदानी बी से पूछते। एक दिन सर्दियों की रात थी। दलानों में बड़े कमरों के पर्दे पड़े हुए थे। छोटे बच्चे लहाफों में, रजाइयों में दबके हुए और बड़े लड़के लड़कियां अंगीठी के चारों तरफ कहानी सुन रहे थे। इतने में मीर साहिब की बीवी नमाज वजीफे से फारिग होकर आई। इत्तफाक से कहानी भी अंडा शहजादी की थी। जब ये जिक्र आया कि कानड़े द्यो की जो शहजादी पर नज़र पड़ी तो सूती को पलंग समेत उड़ा कर ले गया। कहने लगी, सैदानी बी, ये जो लोग कहते हैं कि तुम्हें भी परिस्तान के बादशाह का कोई आदमी परिस्तान ले गया था और तुम वहाँ से बड़ा इनाम कराम लाई थी, क्या ये सच है? सैदानी, हाँ बीवी, है तो सच, बल्कि कई दफ़ा जिनों और परियों ने भी मुझे बुलाया है। मीर साहिब की बीवी, ओए, और तुम बेधड़क चली गई? सैदानी, पहली दफ़ा तो मुझे धोखे से ले गए थे। रास्ते में जब भेद राज खुला तो बथेरी काफ़ी डरी, लेकिन क्या करती, दिल को मजबूत कर लिया, अल्लाह को याद करती हुई चली गई।
نہ جاتی یا روتی پیٹتی تو جانے کیا آفت مشکل آتی۔ میر صاحب کی بیوی کچھ بھی صحیح ہوا میرا تو پتا پھٹ جاتا، صورت دیکھتے ہی جان نکل جاتی۔ سیدانی نہیں بھی، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، ڈر کی باتوں سے ڈر لگا کرتا ہے، جہاں ڈر سامنے آیا پھر کچھ بھی نہیں۔ دیکھو ہماری بیماری سے لوگ کتنا بھاگتے ہیں، اور جب بڑے سے بڑا دکھ بھی آ جاتا ہے تو سہنا ہی پڑتا ہے۔ میر صاحب کی بیوی نے کہا، پرستان پریوں کے رہنے کی جگہ کیسا ملک ہے، وہاں کیا کیا دیکھا؟ تو سیدانی کہانی یاد آئی تو کلیجے پر سانپ لوٹنے لگتے ہیں۔ پرستان کی شہزادی جس کے جوڑے ٹانکنے گئی تھی بہت سر ہوئی، دوسری پریوں نے بھی منتیں کی، سیدانی اماں یہی رہ جاؤ، دنیا میں اب تمہارا کون ہے؟ مگر میں نے ایک نہ مانی۔ میر صاحب کی بیوی سیدانی بھی، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے میں کیا طاقت ہے کہ بھوکے کو دے یا پیٹ بھرے سے چھینے، ہر ایک کو اپنی تقدیر کا کھانا ہے، ہماری کیا اصل کسی کے ساتھ کیسا سلوک کریں، وہ زبردستی ہم سے تمہاری خدمت کرا رہا ہے۔ سیدانی، خیر اب تم کو اپنی آپ بیتی کہانی سناتی ہوں جو اس کے اوپر گزری تھی، وہ کہانی سنانے لگی ہیں، کہتی ہیں، یہ وہ دن تھا کہ نواب اعظم الدولہ بہادر کی اکلوتی بیٹی کی بیاہ کی تیاری ہو رہی تھی۔ مارا مار جوڑے سل رہے تھے، بہت تیزی سے جلدی سے جوڑے سل رہے تھے۔ اول پہلے تو مجھے رات دن وہیں رہنا پڑا، کام ہلکا ہو گیا، تھوڑا کم ہوا تو دن کو چلی آتی اور شام کو اپنے گھر چلی آتی۔ ایک روز جیسے بچے مکتب سے بھاگتے ہیں، میرا بھی جانے کو جی نہیں چاہا اور کئی جگہ سے بلاوے آئے، نہ گئی۔ شاید جمعہ تھا، کتنے ہی دن نہائے کو ہو گئے تھے، خوب نہائی، شام ہو گئی، پونڈ پلاؤ بہت اچھا لگتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی پالکی کے پاس بول رہا ہو، منہ نکال کر جو دیکھا تو بیگم کیا کہوں، ایک بے چاکی شکل کا آدمی تھا، بکرے کا سا منہ، بکرے کے جیسا منہ، گھوڑے کی سی ٹانگیں، اور پالکی ڈولی آپ ہی آپ چلی جاتی ہے۔ دو منٹ کے بعد پھر ہمت کر کے اول مرنا آخر مرنا، پہلے مرنا آخر میں مرنا، پھر مرنے سے کیا ڈرنا، اور للکار کر اونچی آواز سے بولی، ارے جوان مرگ، تو کون ہے، جن یا بھوت؟ یاد رکھ میں سیدانی بھی ہوں، مجھ کو پتا نہیں تو جل کر راکھ ہو جائے گا، بلا چاہتا ہے تو مجھے یہیں اتار دے۔ اس نے کہا، سیدانی بھی گھبراؤ نہیں، ہم اور ہمارا بادشاہ سیدوں کو بہت مانتے ہیں، ہاتھ جمع رکھو، سکون تسلی رکھو، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، ہماری شہزادی کی شادی ہے، کپڑے سی کر چلی آنا۔ بڑی مشکل سے ڈرتے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو واقعی پالکی کالی شان دروازے پر رکی، روشنی ایسی تھی کہ دن معلوم ہوتا تھا، سوئی گر پڑے تو اٹھا لوں، اور مزہ یہ کہ سورج نہ تھا اور نہ چاند، نہ فانوس کہیں نظر آتے تھے، نہ لالٹین، چوبدار باری مرد ہیں، ادھر کے ادھر دوڑ رہے ہیں، آسمان سے عجب طرح کے بازوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ تماشا دیکھ کر میں ساری مصیبت بھول گئی اور میں حیران تھی کہ یہ کس بادشاہ کا محل ہے۔ آواز میں بولی، سیدانی بھی، بڑی راہ دکھائی، ہمارے بادشاہ اور بادشاہ بیگم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، آؤ چلو میں تم کو محل کے اندر لے چلوں۔ میں پالکی ڈولی سے اتری اور چادر کو اچھی طرح اوڑھ کر اوپر لے کر اس پری کے ساتھ چلی۔ کیا کہوں، اندر کیا بہار تھی، ہزاروں پریاں گورے رنگ، بوٹا سا قد، زرق برق کپڑے، ہنستی چمکتی پھر رہی تھی، چمن ایسا کہ نہ دیکھا نہ سنا۔ چلتے ایک بارادری میں پہنچے، بارادری کی سجاوٹ کیا بیان کروں، قلعے کے دربار میں دیکھتے ہیں مگر اس جیسا سما نظارہ آج تک نظر سے نہیں گزرا۔ سینکڑوں سرخ، سبز، نیلی، سرد، اودی، سفید کرسیاں بچھی تھیں، رنگ برنگ کے بلور تھیں یا کسی اور چیز کی، ایسی شفاف کہ آر پار نگاہ گزر جاتی تھی۔ حسین پری ذات جگمگاتے لباس پہنے بڑے ٹھسے سے بیٹھے تھے، بیچ میں نے ایک نمکیرے کے نیچے ایک بڑے یاقوت کے تخت پر، جس پر ہیرے اور پنے کی پچکاری کا کام تھا، بادشاہ اور بادشاہ بیگم عجیب شان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ بیگم کی پہلو میں ایک لڑکی کوئی 14-15 برس سال کی تھی، چہرہ جیسے 14ویں کا چاند، زلفیں کھلی ہوئی۔ میں آگے بڑھ رہی تھی مگر ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، ڈر سے نہیں حیرانی سے کہ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں، میں جاگ رہی ہوں یا خواب میں، یہ پرستان کی سیر ہے
اور اگر جاگنے میں کوئی پری یا دیو مجھے یہاں اڑا لایا ہے تو دیکھیے گھر الٹا جانا بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ اسی سوچ میں تخت کے پاس پہنچ گئی۔ بادشاہ میری گھبراہٹ دیکھ کر مسکرائے اور بادشاہ بیگم نے مجھ سے کہا، آؤ سیدانی بھی آؤ، مزاج تو اچھا ہے، طبیعت تو اچھی ہے، میں نے سنا ہے کہ راستے میں تم بہت ڈری۔ میں بولی، حضور کو دعا دیتی ہوں اور حضور ڈرنا کیسا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، نہیں تو جان نکلنے میں کوئی کمی نہیں رہی تھی۔ میں نے دل سے ان کا شکر ادا کیا، جو کچھ بھی ہو یہ لوگ ہیں مسلمان اور اب کسی بات کا ڈر نہیں ہے۔ بادشاہ بیگم ہم کو گناہ گار نہ کرو، ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولی، بیٹھ جاؤ۔ ہاں تم ڈری کیوں تھی؟ میں نے کہا، سرکار ڈرنے کی بات کیوں نہ تھی، ایک اکیلی دوسری سنسان جنگل، پھر جو میرے ساتھ تھا، صورت ایسی ڈراؤنی تھی کہ میرے اوسان حواس جاتے رہے۔ یہ سن کر شہزادی خوب ہنسی اور بولی، اماں بیگم بکر گدا موا بڑا شریر ہے، شرارتی ہے، اس نے کہیں اپنی شکل دکھا دی ہوگی۔ اب میرے پیٹ میں پھر ہول اٹھنے لگے کہ کہیں یہ ساری صورتیں بھی نقلی نہ ہوں۔ بادشاہ سمجھ گئیں کہ شہزادی کی باتوں سے سیدانی کے دل میں ہماری صورتوں کی طرف سے کچھ شبہ شک ہو گیا ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، سیدانی بھی ڈرو نہیں، ہماری سب کی شکلیں اصلی ہیں، بلکہ پری زادیوں کی ساری ایسی ہی خوبصورت شکلیں ہیں جیسی تم دیکھ رہی ہو۔ اتنے میں کھانوں کے خواند اترنے لگے۔ خاصا چنا گیا کھانا کیا تھا، اللہ کی قدرت کرشمہ۔ ایک ایک 42 انچ کے پودے پھلوں پھولوں سے لدے بھرے ہوئے سامنے تھے، خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھیں، مگر میں کھاتی کیا؟ نہ کسی قسم کی روٹی تھی، نہ سالن، نہ پلاؤ تھا، نہ زردہ۔ ہکا بکا حیران ایک ایک کا منہ دیکھ رہی تھی کہ بادشاہ بیگم مسکرا کر بولی، سیدانی بھی دیکھتی کیا ہو، کھاتی کیوں نہیں؟ پرستان کا کھانا ہے، تم مہمان ہو، ہاتھ بڑھاؤ تو اور بھی کھائیں۔ میں نے کہا، سرکار کوئی کھانے کی چیز ہو تو کھاؤں۔ بادشاہ بیگم بولی اور کہا، تم بسم اللہ کر کے کوئی پھل کھاؤ، تم بسم اللہ کر کے کوئی پھل توڑو اور کھاؤ، تو جس کھانے کا دل میں خیال کرو گی وہی مزہ آئے گا۔ بیگم یقین مانو، ایک زرد جو پھل توڑ کر میں نے منہ میں رکھا، کیا کہوں، دلی میں تو کسی نے ایسے ذائقے کا بونٹ پلاؤ کھایا ہی نہ ہوگا۔ بونٹ پلاؤ کے بارے میں آپ کو بتاؤں، یہ مٹر کے دانوں کا بنتا ہے پلاؤ، اس میں چاول ہوتے ہیں، مٹر ڈالے جاتے ہیں اور بہت مزے کا بنتا ہے۔ تو وہ پلاؤ اسے بہت پسند تھا اور اس کو کھانا چاہا تھا اس نے۔ میر صاحب کی بیوی بونٹ پلاؤ جو گھر میں چھوڑ کر گئی تھی وہی پہلے یاد آیا۔ بڑی لڑکی، قلعے میں تو آپ بہت جایا کرتی ہیں، کیا وہاں بھی کبھی ایسے مزے کا پلاؤ نہیں کھایا؟ سیدانی، حسینی بادشاہ کے خاص رکابدار کے ہاتھ کے بڑے بڑے تعریف کے قابل کھانے 20 مرتبہ کئی مرتبہ کھائے ہوں گے، مگر بیوی آب و نمک میں کچھ اور تھا۔ ہاں تو بہن، بس پھر کیا جو کھانے کھائے تھے، بلکہ جن کا نام ہی سنا تھا ان کا خیال کرتی اور اللہ تیری شان وہی مزہ آتا گیا۔ ساتھ ہی پان کا بھی خیال آیا۔ میں پان آج بھی بہت کم کھاتی ہوں، لیکن کھانا کھا کر 2 وقت تو ضرور کھانے کی عادت ہے۔ اب جو پتہ توڑتی ہوں تو پان کی خوشبو منہ میں جو رکھا تو یہ معلوم ہوا کہ عطر دان میں رکھی ہوئی گلوری گلے میں آ گئی ہے۔ کہتی ہیں کہ محمد شاہ رنگیلے کو کلا بائی جیسا پان کھاتی تھی لال قلعے میں، تو اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی اور کو نصیب ہوا۔ بادشاہ بیگم نے، جن کا نام زمرد پری تھا، توشہ کھانے والیوں کو حکم دیا کہ شہزادی کے کپڑے لاؤ۔ کشتیوں پر کشتیاں، تھان پر تھان آنے لگے۔ کپڑوں اور گوٹا کناری کو دیکھ کر میری تو عقل جاتی رہی، ہوش اڑتے رہے۔ بڑی بڑی رانیوں شہزادیوں کے جوڑے دیکھے ہیں، نور بائی کی پشواز لمبی فراق کو بھی دیکھی ہے، جس میں سیرو بہت ہی زیادہ جواہرات ٹکے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کپڑوں سے کیا نسبت، کہاں دنیا کے کپڑے، کہاں پرستان کے کپڑے۔ آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی، ریشم اور سونے کے تاروں سے بنی ہوئی، آب رواں موتیوں سے لیسی ہوئی بھوشن ایسے ہی کم خواب اور زربشت کے دید نہ شنید، نہ دیکھا نہ سنا۔ یہ فارسی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ نہ کہیں پر دیکھا اور نہ کہیں پر سنا۔ میرے سامنے سب کچھ رکھ دیا گیا اور بادشاہ بیگم بولی، اب تم اپنا ہنر دکھاؤ، بہت تمہاری تعریف سنی ہے، ہم تو جب جائیں کہ پرستان میں بھی تمہارا نام ہو جائے۔ میں دل میں بہت پریشان ہوئی کہ یا اللہ،
میں یہاں کیا کاریگر دکھاؤں گی، کون سی وضع بناوٹ کے ٹانکوں کو اس کے لیے، مگر زبان سے کیا کہا۔ حضور اللہ مالک ہے، وہی آبرو رکھنے والا، عزت رکھنے والا ہے۔ صبح ہونے دیجئے، جو کچھ مجھے آتا ہے حاضر ہوں۔ وہ ہنس کر بولی، سیدانی بھی، پرستان میں نہ دن ہوتا ہے نہ رات، ایک ہی موسم اور ایک ہی وقت رہتا ہے، تم جب چاہو کام شروع کر دو۔ ہمارا مشغلہ تو آٹھوں پہر سیر سپاٹے ہیں۔ پرستان سے جی اکتایا تو دنیا والوں کے خوابوں میں چلے گئے۔ بہن میں نے دیکھا کہ واقعی نیند کا نام بھی آنکھوں میں نہیں، نہ پیٹ میں گرانی، نہ سر بھاری، نہ انگڑائیاں، نہ جمائیاں۔ سوچا کہ دیر کیوں لگائی جائے، اب اسے سامان موجود تھا اور اللہ کا نام لے کر جوڑے کترنے لگی، کاٹنے لگی اور اسی وقت سے سینے اور ٹانکنے لگی۔ ادھر میں نے ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی کہ اپنے کام میں مصروف تھی، ادھر ناچنے گانے والی پریوں کے تحت اتر رہے تھے اور ایک سے ایک شوق اپنے بن میں استاد۔ کانوں سے کبھی ایسا گانا نہ سنا تھا، نہ آنکھوں سے ایسے ناچ دیکھے تھے۔ آوازیں تھی کہ جیسے کوئل کی طرح۔ اس کی کارسازی کی قربان صدقے مشکل کشا، عقل نے ایسا کام دیا اور پہلے ہی جوڑے میں واہ واہ ہو گئی۔ شہزادی کا چہرہ بھی خوشی کے مارے پھول کی طرح کھل گیا۔ اب کیا تھا، میرے ہاتھ پاؤں گھوڑے لگ گئے تھے، یعنی ان میں تیزی آ گئی تھی۔ دنوں کا کام گھڑیوں میں ہونے لگا۔ کہانی بہت لمبی ہے، کہاں تک کہوں، جس کام کی آدمی دھن باندھ لے وہ ہو ہی جاتا ہے۔ وہاں دنوں کا حساب ہی نہ تھا۔ ہاں اگر یہاں اتنا کام کرتی، خدا جھوٹ نہ بلوائے، میرے اکیلے ہاتھ میں 1 سال سے کم نہ تھا۔ آخر جب سارا کام اس کی مرضی کے مطابق ہو گیا تو میں نے کہا، حضور خدا نے مجھے سرخرو کیا ہے، عزت رکھی ہے، مولا نے میری آبرو رکھ لی، خدا نے میری عزت رکھ لی۔ سرکار کی شہزادی کی شادی اور شہزادی کی جو جوڑے پہنے مبارک ہوں، اب لونڈی کو رخصت کیجیے۔ بادشاہ بیگم بولی، سیدانی بھی، ہمارا جی چاہتا ہے کہ شہزادی کی شادی دیکھ کر جاؤ۔ شہزادی کی شادی آپ کو جم جم نصیب ہو، مجھے تو جانے دیجیے۔ یہ سن کر شہزادی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ بولی، سیدانی بھی، تم کیوں جاتی ہو، ہمارا دل کڑتا ہے، نہ جاؤ، یہیں رہو۔ سیدانی بھی، تم واری بیوی، تم اپنا جی باری نہ کرو۔ شہزادی تو کچھ کفا سی اٹھ گئی۔ بادشاہ بیگم بولی، اچھا بھی سیدانی تمہاری مرضی، جاؤ، خدا حافظ، اور اس کلمو بکر گدے کو حکم دیا کہ سیدانی بھی کو ان کے گھر پہنچا دے۔ دل میں خوش اور ظاہر میں بسوٹی ہوئی، سب سے رخصت ہوئی۔ وہی پری ذات جو مجھے پالکی سے اتار کر لائی تھی، ساتھ لے کر چلی۔ ادھر ادھر دیکھا، جو پرستان کے بادشاہ نے انعام و کرام دیا تھا کہاں ہے، اندھیرے میں کیا نظر آتا ہے، ہاتھوں سے ٹٹولنا شروع کیا۔ ایک کونے میں بہت سے کنکر پتھر معلوم ہوئے۔ جل گئی، غصہ آیا کہ موئے جنات تھے، یہاں بھی دغا کیا، دھوکہ دیا کہ ان کے گھر کا انعام و اکرام ہے۔ خیر، جان بچی لاکھوں پائے۔ خیریت سے گھر پہنچ جاؤں تو بڑا انعام پایا، اور چپ کے ایک ایک کنکر اور پتھر پردے کی جری سے پھینکنا شروع کر دیے۔ قاعدہ ہے کہ خوشی میں راستہ جلدی کٹ جاتا ہے۔ آنکھ بند کرتے ہی گھر آ گیا۔ ڈیوڑی میں پالکی رکھی گئی، چراغ جل رہا تھا، روشنی تھی۔ پردہ جو اٹھا اور چراغ کی جو پڑی تو کیا دیکھتی ہوں کہ جنہیں میں کنکر پتھر سمجھ رہی تھی وہ جواہرات ہیں۔ بڑے بڑے تو میں نے سب پھینک دیے تھے، 2-4 ننھے چھوٹے چھوٹے باقی تھے۔ سر پیٹ لیا کہ اتنی دولت کھوئی، نگوڑی پھینکنے کی کیا ضرورت تھی، ایسا ہی تھا تو گھر پہ آ کر پھینک دیتی۔ اس میں بہت قیمتی قسم کے ہیرے لال سمرد تھے، ایک ایک پیر من برکا ہو گیا۔ صرف 4 نگینے رہ گئے تھے، وہی لے کر بڑی مشکل سے اتری۔ گھر میں جو پہنچی تو بونٹ پلاؤ جیسا چھوڑ گئی تھی ویسا ہی دم پر لگا ہوا تھا۔ بڑی بھی پکانے والی مغرب کی نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی۔ دعا مانگ چکی تو انہوں نے پوچھا، بیگم کیا راستے میں سے الٹے پاؤں آ گئی، خیر تو ہے؟ میں نے دل میں کہا، لیجئے، یک نہ شد دو شد، ایک مصیبت سے نکلے تو دوسری مصیبت میں پھنسے۔ پرستان میں نہ جانے کتنے مہینے لگ گئے اور یہاں بھی چاولوں کو دم بھی نہیں آیا۔ اور بڑی بی سے بولی، ہاں بھی بھوک لگی ہوئی تھی اور کچھ جی بھی ٹھیکنا تھا، راستے میں سے ہی آ گئی، اب انشاءاللہ کل جاؤں گی۔ یہ تھی آج کی ہماری کہانی داستان، جو کہ دلی کی چند عجیب ہستیوں میں سے لیا گیا ہے، لیکن اسی طرح سے ہے کہ انسان کو ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے رب کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے کہ وہ جس حال میں بھی رکھیں، خوش رکھیں۔ آپ اپنے سبق کو اچھی طرح سے یاد کریں۔ خدا حافظ۔